अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दोनों जहानों का बनाने वाला है, तमाम खजानों का मालिक। इज्जत, जिल्लत और रिस्क सब उसी परवरदिगार के हाथ में है। बेशक वो अगर किसी को इज्जत देना चाहे तो सारी कायनात मिलकर भी उसे जिल्लत नहीं दे सकती, और अगर वो किसी की जिल्लत देना चाहे, किसी की जिल्लत का सामा पैदा करना चाहे तो सारी कायनात मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशियात और साफ रमज़ान, और मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत, और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और बिलाशुबा रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। ये वो मुक़द्दस महीना है जो दिलों में नरमी लाता है, इबादतों में खुशू बढ़ता है, और हर रोज़ादार अपने रब के करीब होने की जस्तजू में मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। हम भी इसी खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने के लिए हाज़िर हैं आपके साथ औसाफ़े रमज़ान में, जहाँ बात होगी सब्र की, शुक्र की और अल्लाह की बेपनाह रहमतों के हवाले से। रमज़ान में एक नेकी फ़र्ज़ के बराबर होती है और फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। आइए मिलकर इस महीने में खूब नेकियां समेटें और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का भी शुक्रिया अदा करें। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान मुबारक की बरकतें हम सब पर साया फगन हैं। ये महीना ना सिर्फ इबादत का है बल्कि सब्र, ईसार और हुकूकुल इबाद की अदायगी का भी है। बिल्कुल। दीन इस्लाम में हमसायों के हुकूक को बहुत अहमियत दी गई, और रमज़ान मुबारक में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के साथ हुस्न सलूक की खास ताकीद फरमाई। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार मुझे हमसायों के हुकूक के बारे में ताकीद करते थे, यहाँ तक कि मुझे लगा कि शायद उन्हें वरासत में भी हिस्सादार बना दिया जाए। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बाज़ लोग रमज़ान में सिर्फ अपनी इबादत पर तवज्जो देते हैं, लेकिन दूसरों के हुकूक, ख़ास तौर पर हमसायों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। रमज़ान में हमसायों के हुकूक कैसे अदा किए जा सकते हैं और किस तरह अपने घरों के इर्द गिर्द खैर बरकत फैलाई भी जा सकती है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे आस पास भी हमारे अपने मौजूद हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ औसाफ़े रमज़ान के सेट पर इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती ज़फ़र इकबाल जलाली साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो यही से आगाज़ करते हैं, हमारे देखने वाले इस वक्त हर तबके के लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए बताइएगा कि किस तरह से हम सबसे पहले अपने आस पास अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। माशाल्लाह, ये औसाफ़े रमज़ान की जो नशरियात हैं बड़ी नफ़ा बख्श और मुफीद है। ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है, मैं ये समझता हूँ रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो इबादत का ज़ौक़ शौक़ बढ़ जाता है, तरबियत और तज़किया नफ्स के ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आते हैं। रमज़ानुल मुबारक की जुमला इबादत और मामूलात जो है उनकी रूह यही है कि आदमी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का पूरा एहतमाम करे और इंसान अपना मकसद ज़िंदगी जो है उसको पूरा करे। तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों के ज़ेर साया हमें ज़्यादा ये मौका नसीब होता है कुरान फ़हमी का, कुरान और सुन्नत की तालीमात हासिल करने का। तो इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें ये भी अहद करना चाहिए कि जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक लाज़िम हैं, उन हुकूक की अदायगी की भी भरपूर कोशिश करें। और ख़ास तौर पर मैं ये भी समझता हूँ, कुरान और सुन्नत को पढ़ने से ये बात समझ आती है, जिन हुकूक की अदायगी कदरे मुश्किल होती है उनका अजर और सवाब भी ज़्यादा होता है। वालिदैन के साथ उसने सलूक का मामला है, रिश्तेदारों के साथ है, क़राबतदारों के साथ, फिर पड़ोसियों के साथ। ये ऐसे हुकूक हैं जिनकी अदायगी बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन अजर और सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी इबादत और बंदगी का जो दरस दिया, उसके साथ जिन हुकूक की अदायगी की ताकीद फरमाई है और जो हुस्ने सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया, उनमें फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंब। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की ताकीद फरमाई, हुक्म फरमाया, इसके साथ साथ ही रिश्तेदारों के साथ हुकूक और क़राबतदारों के हुकूक की निगाहदाश्त का हुक्म फरमाया। साथ ही फरमाया वल जार ज़िल क़ुरबा, ऐसे पड़ोसी जो पड़ोसी भी हैं और क़राबतदार भी हैं, वो आम पड़ोसियों से ज़्यादा हक रखते हैं कि उन पर दो तरह का हक हो गया, एक क़राबतदारी का, रिश्तेदारी का, दूसरा जो है वो पड़ोसी होने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब, जो दूर के अजनबी पड़ोसी हैं, क़राबतदार तो नहीं है
لیکن بعض ایک ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے شرعی طور پر ایک حق وابستہ ہو جاتا ہے، جو آج کل جو ہے معاشرے میں جہاں اور بہت سارے حقوق کے اندر کوتاہی اور غفلت برتنے میں آ رہی ہے، اس میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے معاملے میں بھی معاشرے میں غفلت برتی جا رہی ہے، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مبارک ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشادات عالیہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جس طرح کے محترم اینکر پرسن صاحب ایک حدیث پاک کو بیان فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ یہ ارشاد فرمایا، ما زال یوسینی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کیا بعض پڑوسی ہونے کی وجہ سے وراثت کا شریک تو نہیں بن جائے گا، حصے دار تو نہیں بن رہا۔ یعنی جو اپنے ورثاء ہوتے ہیں آدمی کے، جن میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ ظاہر سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، تو پڑوسی جو ہیں ان کے حقوق بھی ان کے قریب ہیں، اگرچہ وہ اس طرح کا وراثت میں حصہ تو ان کا نہیں ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کے حقوق کے خیال رکھنے کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ان کو بھی وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ تو اس فرمان نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ہر ممکن حسن سلوک کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایمان کی علامت اور نشانی یہ قرار دی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا مسلمان ہے، اچھا ایمان والا ہے، اچھا مومن ہے، اس کا ایمان یقین درست ہے، تو اس کا پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک چیک کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی روایات ملتی ہیں، اس میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے تمام ایمانیات پر، جن چیزوں پر ایمان لانے کی وجہ سے بندہ مومن بنتا ہے، ان سب پر ایمان اس کا درست سمجھا جائے گا۔ لا یؤذی جارا، جو اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دیتا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور دوسری روایت میں فل یکرم جارا، یہ بھی فرمایا فل یحسن الی جاری، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ جاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ میں خواتین و حضرات مفتی ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ایک مجھے بات بتائیے گا کہ ہمسائے کسی زمانے میں یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے، ہم تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا ہمسایہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن انڈیا کے مسلمانوں کی بات کریں تو شاید ان کا ہمسایہ ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، اس حوالے سے بھی کوئی دین نے تعین کیا ہے کہ ان کی کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے؟ جی اس میں جو پڑوسی ہیں ان کے 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان بھی ہے اور قرابت دار بھی ہے، اور اس وجہ سے وہ مطلب اس کے 3 حقوق بن گئے، ایک قرابت دار ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور پھر جو ہے وہ قرابت دار ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، تینوں حقوق ہو گئے۔ اور ایک قسم یہ بھی بیان کی جاتی قرابت دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، مسلمان ہے، تو یہ 2 طرح کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک پھر وہ قسم ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں، قرابت دار نہیں ہے، لیکن ایز اے پڑوسی جو ہے اس کو بھی اذیت دینا، تکلیف دینا اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے، اس کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ اے ابو ذر جب آپ ہنڈیا بنائیں اس میں شوربہ رکھیں تو قدرے زیادہ رکھیں تاکہ پڑوسیوں کا بھی اس میں خیال رکھا جائے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی پڑوسن کا کوئی ہدیہ آتا ہے، کوئی گفٹ آتا ہے، اس کو حقیر نہ جاننا، اگرچہ جانور کی ایک کھری ہو، اب وہ کھری کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن مثال دے کر آقا حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دے، تربیت دے دی کہ ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو تحفہ تحائف بھی دینے چاہیے،
ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے. حضرت میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, صرف یہ بتائیے گا کہ رمضان میں ہم کس طرح سے ہمسایوں کا خیال رکھیں, کچھ چھوٹی 2-3 رمضان میں افطاری, سحری اور دیگر ضروریات جو ہوتی ہیں وہ جس طرح اپنے گھر کے ماحول میں ہوتا ہے, ایسا جو ہے اپنے پڑوسی کی بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے. اگر بیمار پڑ جاتا ہے اس کی عیادت کرنی ہے, اگر اس کو ضروریات زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے رمضان المبارک میں, گھروں میں یہ معمول ہوتا بھی ہے کہ ایک دوسرے کو چیز دی جاتی ہے, افطاری کے ٹائم دی جاتی ہے, سحری کے ٹائم دی جاتی ہے. اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اس سے ایک تو محبتیں بڑھتی ہیں, آپس میں جو بغض اناد بنتا ہے وہ اس سے بچت ہو جاتی ہے, اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے محبت کی وجہ سے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے. بالکل, اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مفتی ظفر اقبال جلالی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. السلام علیکم ناظرین, کوتھم رمضان دسترخوان انصاف کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رضا فاطمہ, اور اس خصوصی سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تلو کوکنگ آئل نے. مرحبا, ہمدرد روح افزا, کشمیر کوکنگ آئل, روز پیٹل اور لائف بوائے نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اور اپنے روزے بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے. تو دسترخوان انصاف میں آج کیا بننے جا رہا ہے یہ پوچھنے ہیں اپنی پیاری سے شیف عائشہ سے. جی عائشہ, السلام علیکم. کیا حال ہے؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج تو آپ پہلے سے ہی بزی لگ رہی ہیں. پہلے سے بزی اس لیے لگ رہی ہوں کہ آج بھی ہماری 2 ریسیپیز ہیں, اور لیندی تو نہیں ہے تو جھٹپٹ ہمیشہ کی طرح, لیکن آج ڈرنک نہیں ہے ہمارے پاس. آج ہم کر رہے ہیں فج براؤنیز بنائیں گے. اس کے علاوہ ہم بنائیں گے ہمس بنائیں گے. ہمس کے لیے میں نے پیٹا بریڈ کو خالی سیئر کر کے کلر دے کے رکھا ہے تاکہ پھر ہم جلدی کام کریں, کیونکہ پھر براؤنی کے لیے چاکلیٹ بھی میلٹ کرنی ہے, بٹر بھی میلٹ کرنا ہے ڈبل بوائلر پہ. تو سٹارٹ کریں. آج اپنے ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمس ہے اسپیشلی حسنین کی ریکویسٹ پہ بن رہا ہے. اچھا, ان کو پسند ہے. جی, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے شیف سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمس بنائیں. بس آپ ریکویسٹ کریں, ہم پوری نہ کریں. سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, میں نے نا صرف اس میں ایک پیٹا بریڈ کو ایسے بیچ سے کٹ کیا, اور پھر جیسے منی پیزا والی کٹنگ کر کے اس کی جیسی بھی کٹنگ کرنی ہو کر لیں. میں نے ٹائم بچانے کے لیے اس میں کشمیر کوکنگ آئل ڈالا تھا 1 ٹیبل اسپون, اور اس کو کلر دیا, ایک طرف سے ہٹا دیا, پھر دوبارہ ڈالا 1 ٹیبل اسپون کشمیر کوکنگ آئل, اینڈ دین اگین میں نے یہ تھوڑا سا بنا لیا. اب میں اس کو اس پہ سے ہٹا کے, ٹھیک ہے, بریڈ کو ہم نے کٹ کر لیا, بڑی اچھی سی شیپ دیا, اور دیکھیں اس کو ایک سائڈ سے لائٹ گولڈن کلر دیا. عائشہ جیسے کہ بتا رہی ہیں اپنے مطابق آپ اس کو کرسپی بھی کر سکتے ہیں. ہلکا کرسپی کرنا ہے تو تھوڑی دیر رکھ لیں, اور کچھ کو 2 سائڈ سے دے دیں, کیونکہ ہمس ہوگا ہمارا چک پیس کی ڈپ ہوتی ہے, سافٹ ہوتی ہے, یہ اس میں ڈپ کر کے کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں ہمس کو مکس کرتے ہیں. اس سے پہلے نا ہم اپنی جو دوسری ریسیپی ہے اس کا ایک چھوٹا سا پریپ اسٹارٹ کرتے ہیں. پانی بوائل ہونے رکھتی ہے, اور یہاں پہ عائشہ نے رکھے ہیں بڑے مزے کے انگریڈینٹس. بتائیں عائشہ. اچھا جی, یہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی بولا تھا کہ بیکنگ میں نا یو کین ناٹ امیجن, تو یہ بہت اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے اس میں آپ کو نا, اس کے ویٹس میں, اس کی گرامیج میں, کہ ہمیں کتنا کیا چیز ایڈ کرنی ہے اس میں. آپ پلس مائنس اپنی من مرضی نہیں کر سکتے. تو ہم لیں گے 225 گرامس ڈارک چاکلیٹ یا ملک چاکلیٹ, مجھے ڈارک پسند ہے, اور اگر آپ کا موڈ ہو تو آپ ہاف اینڈ ہاف بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 225 گرام چاکلیٹ لیں, ڈارک اور ملک چاکلیٹ مکس بھی کر سکتے ہیں. جی, آپ نے 225 گرام لینی, ہاف بھی کر سکتے ہیں آپ, صرف ڈارک بھی لے سکتے ہیں, صرف ملک بھی لے سکتے ہیں. چاکلیٹ کے سلیبز آتے ہیں, آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں, کٹ کر کے ہمیشہ میلٹ کریں گے. میرے پاس کوائنس تھے, یہ بہت اچھی مارٹینی چاکلیٹ ہے, آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں بیلجین اب وہ لے لیں, مارٹینی, ٹیلنگ, جو بھی چاکلیٹ لینی ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایز اٹ از ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ ڈالیں گے 250 گرام بٹر. ٹھیک ہے, میں نے اس میں 250 گرامس بٹر لیا ہے, اور 225 گرامس اس میں نے ڈارک چاکلیٹ لی ہے. آپ ملک چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہم 2 انڈے ڈالیں گے. 95 گرامس میدا ہے چھنا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں ڈالوں گی 1/4 ٹی اسپون سالٹ. اس سے کیا ہوگا؟ سالٹ سے نا تھوڑا سا فلیور بیلنس ہوگا, اور اچھا سا ہلکا سالٹی فلیور آتا ہے, ہلکا سا آئے گا, بہت مزہ آئے گا, آپ کو اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا جی, میں نے نا اس میں جو ہے 225 گرام چاکلیٹ لی تھی, اور 1 ٹیبل اسپون کافی لی تھی. جس کو نہیں ایڈ کرنی وہ نہ ڈالے.
اور اس کے اندر 250 گرامز یعنی کہ 1 پاؤ جتنا بٹر لیا تھا اور اس کو ڈبل بوائلر پہ میلٹ کیا ہے. اتنا کہ کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا, باقی وہ ہماری جب ہم اس کو ایگس ڈال کے مکس کریں گے تو یہ تب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ کر کے آپ نے اس کو غزل کہہ رہی ہوں آپ رضا, اگر آپ اس کو تھوڑا سا عائشہ کو غزل کی بہت یاد آتی ہے, غزل دیکھ لی ہوگی یقیناً. اور اس دن بھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ عائشہ بار بار میں غزل کہتی ہے. اچھا 2 ایگز لیے ہیں میں نے پورے کے پورے, ایگ یولک وغیرہ کچھ بھی اس کا الگ نہیں کرنا ہے. میں نے اس کے اندر 2 ایگز ڈالے ہیں, 250 گرامز کاسٹر شوگر ڈالی ہے. آئسنگ شوگر میں کارن فلاور ہوتا ہے, آئسنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو آئسنگ بناتا ہے. کاسٹر شوگر کیرملائز کرنے کے کام آتا ہے, زیادہ اچھا کیرملائز ہوتا ہے. اچھا 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں وینیلا ایسنس. اگر آپ لوگوں کو کم پسند ہے کم ڈال دیں, چاکلیٹ ایسنس ہے گھر میں تو وہ ڈال دیں. ہے میں تو آج پہ یہ سیکھ رہی ہوں, میری فرینڈ ہے سحر, ان کی برتھ ڈے آنے والی ہے, ان کی برتھ ڈے پہ بناؤں. آپ نا براؤنی کو کٹ نہ کرنا, آپ نا براؤنی کا ایک بڑا شیٹ بنا کے اسی کو پر ہیپی برتھ ڈے لکھ کے لے جانا. اور ہیپی برتھ ڈے سحر ان ایڈوانس. کب ہے ان کی بس یہ رمضان کے لاسٹ جو ڈیز ہوں گے نا اس میں ان کی برتھ ڈے ہے. بڑی اچھی ہیں, شاعرہ ہیں. اچھا ہاں ٹی وی بڑی میں آتی زبردست پوئٹری لکھتی ہیں. نہیں اچھا آپ آدھا مکسچر اس میں ڈال دیں ابھی. اچھا یہ میں ٹپ بتا رہی ہوں, یہ آپ اوپر ایسے ایسے ڈالیں, ٹھیک ہے. اوپر ڈالیں اس کو, ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا, یہی والے اسپیچولا سے آپ نے اس کو فولڈ ان کرنا ہے. یہ کیا, ٹھیک ہے. اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو میں نے چاکلیٹ رکھوائی تھی اب میں وہ ڈلواؤں گی 2 منٹ بعد. تھوڑا سا میں اس کو کر لوں, ٹھیک ہے جناب. یہ ہو گیا. آپ اس کو مکس کریں اور میں کیوں نہ روز پیٹل یہ آپ سے اچھا کاؤنٹر کلیئر کر دیتی ہوں کیونکہ کچن صاف ستھرا اور آرگنائزڈ ہی اچھا لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہاں جی, آج ہم نے پہلے ہی لائف بوائے سے ہینڈ واش کر لیے تھے, میں نے بھی اور عائشہ نے بھی, کیونکہ افطار ٹیبل سیف ہو, جراثیم سے محفوظ نہیں. لائف بوائے سے ہاتھ دھونا نہ بھولے کیونکہ لائف بوائے دیتا ہے آپ کو 100% جرم سے پروٹیکشن. بالکل صحیح بات ہے. اب جو باقی کا بچا ہوا مکسچر ہے وہ بھی عائشہ ڈال رہی ہیں اس کے اندر. اچھا اس کی جو کوانٹیٹیز ہے نا اس کا کائنڈلی آپ لوگ سب بہت خیال رکھیے گا, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی چیز کی اوپر نیچے کی. چاکلیٹ اگر نہیں ہے نا تو جو بچے کھاتے ہیں ملک چاکلیٹ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بہت میٹھی بنے گی اور کلر بھی یہ والا نہیں آئے گا. تو چاکلیٹ آپ لوگ لے لیں, چاکلیٹ آپ کو مل جائے گی, ہر جگہ کوکنگ چاکلیٹ ملتی ہے, آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے لیں. مجھے تو ڈارک پسند ہے. ایزیلی ہر مارٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کو ایک دفعہ اور مکس کریں گے, ٹھیک ہے. یہ پکڑے گا ذرا. اب ہم جو ہے نا اس کو میں نے لیا ہے, یہ ایک بیکنگ ٹن لے لیں, آپ کوئی بھی تھوڑا سا اوپر کریں. بیکنگ ٹن لیں, اس کو ہم نے کشمیر کوکنگ آئل 2 ٹیبل اسپون ڈال کے اچھے سے گریس کیا. اس کے اوپر ہم نے بٹر پیپر لگایا, چھوڑ دیں اس کو. اور اس کے بعد تاکہ یہ اسٹک نہ ہو ہم اس کو اب کریں گے بیک کریں گے اس کو ہم 20 to 25 منٹس کے لیے. اور ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ 180 ڈگری سینٹی گریڈ. اوون ہم نے پری ہیٹ آلریڈی ہونے رکھا ہوا ہے, وہ نکل کے اوپر آ جائیں. اور یہ جب بیک ہو تو بڑا زبردست سی وہ اوپر سے کرسپی سی لیئر آئے گی اس کی. اچھا اس کو بیک کر کے فوراً نہیں کٹ کرتے, کم سے کم 2 گھنٹے آپ نے ریسٹ دینا ہے. جی تو براؤنیز ہم نے بیک ہونے رکھنی ہیں اور اب ہم بنائیں گے ہمس. اب ہم ہمس بنائیں گے. ہمس بہت سمپل ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے ویسے عائشہ؟ یار یہ جو لیبنیز فوڈ ہوتے ہیں نا اس کے اسٹارٹر ہے, ٹھیک ہے, ایپیٹائزر میں جاتا ہے. تو بنا دیں گے جلدی سے. 1 کپ ہم نے اس میں لے لے ہیں بوائل چنے. ہر گھر میں ہوں گے آج کل تو خاص طور پہ ہوں گے, ورنہ ریڈی میڈ بھی ملتے ہیں, ٹھیک ہے. 1 کپ یہ لینا ہے. اور طحینیہ پیسٹ ہوتا ہے, ورنہ آپ تل کو آلیو آئل کے ساتھ بلینڈ کر کے بھی یہ پیسٹ بنا سکتے ہیں. طحینیہ پیسٹ آپ ڈالیں گے اس میں 1/4 کپ, بلکہ ہاف کپ ہمیشہ ہاف جائے گی اس کی کوانٹٹی نا اس سے, چنوں سے, ٹھیک ہے. چنے آپ نے اگر 1 کپ لیے تو آدھا کپ طحینیہ لے لیں. مجھے اپنی امی کی یاد آ گئی, ہمارے فریج میں بوائلڈ چنے اور مٹر ہمیشہ رکھتے ہیں, فریز ہوتے ہیں. اچھا میری امی چنا چاٹ بہت مزے کی بناتی ہے نا, تو چنے تو ہمارے فریزر میں آلریڈی ہر ٹائم ہوتے ہیں. کوئی بھی آیا فٹافٹ چنا چاٹ بنائی. اس کے اندر نا آپ نے جو ہے 2 سے 3 ٹیبل اسپون
लेमन जूस डालना है, बचा हुआ रख लेंगे, मिक्सी ड्रिंक में डाल देंगे, ठीक है, ये डालना है। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप जितना ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल से ही बनता है, ऑलिव ऑयल जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर 2 गार्लिक क्लोव्स डाल के ना इसको हम करेंगे अच्छा सा ब्लेंड, और ब्लेंड करते हुए इसमें 1 आइस क्यूब डालेंगे ताकि वो स्मूथ टेक्सचर आए। आइस क्यूब नहीं डालेंगे तो स्मूथ टेक्सचर आपका नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, है हाफ कि आइस टीस्पून डालेंगे में। ताकि इसका स्मूथ टेक्सचर हो। ठीक है। क्योंकि हमस का मैंने आयशा नोट किया, मैंने 2-3 जगह से खाया है, लेकिन ना वो बात नहीं थी, मतलब टेक्सचर मुझे उसका पसंद नहीं आया। अच्छा, मुझे अभी आपको हम खिलाते हैं हालांकि ना। मैंने लाहौर के ठीक है। नाम नहीं लूंगी, एक बड़े फेमस रेस्टोरेंट से खाया। इसको हम खाली ऐसे पहले मिक्स करेंगे, इसके अंदर 1 आइस क्यूब डालेंगे, इसके अंदर गार्लिक मैंने डाल दिया है, और इसको हम करेंगे चॉपर में, सॉरी गार्लिक मैंने नहीं डाला, गार्लिक क्लोव्स हम डालेंगे 2। अच्छा, गार्लिक क्लोव्स में थोड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं, 3 डालेंगे 1 कप चनों में डाल के, इसको हम चॉपर में मिक्स करके इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, हम इसको ब्लेंड कराते हैं और फिर आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जी, चलिए आयशा। जी, ये ब्लेंड हो गया हमारा hummus, बड़ा स्मूथ सा। ठीक है, कंसिस्टेंसी देखें इसकी, टेक्सचर ये देखें इसका। टेक्सचर होना चाहिए इसका। ठीक है, और ये शेयरिंग में भी जाता है। आपने अगर हाइटी करनी है ईद पे तो आप इसको ना आजकल आयशा मूवी नाइट्स का बड़ा ट्रेंड है, और उस पे बाकायदा लोग प्लेटर बनाते हैं, और hummus और इन सब चीज़ों के साथ, और वो ब्रोशेटा और चीज़ प्लेटर, पता नहीं कौन कौन से प्लेटर बहुत सारे लोग बना के रखते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, इसको ना बस बड़ी सिंपल सी प्रेजेंटेशन देंगे। ये किया, ठीक है, इसको पहले यूँ थोड़ा सा प्लेन करें, और ये आपने इसको यूँ कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर पीटा ब्रेड के अलावा अगर किसी और चीज़ के साथ सर्व करना गार्लिक हो, ब्रेड के साथ कर लें, शिबाटा के साथ कर लें। ये आपने थोड़ा सा इसको ऑलिव ऑयल डाल दिया ऊपर, थोड़े से हम इसके साथ डाल देंगे, ये हमारे घरकिन्स हैं। ठीक है जनाब, घरकिन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप थोड़े क्या कहते हैं उसको, कैरेट्स के स्टिक्स कट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रीमियम कर देंगे, थोड़े पाइन नट्स डालेंगे इसके अंदर बटर में। वैसे ये तो बड़ी महंगी चीज़ बता दी आयशा। आप इसको ना आप वॉलनट्स डाल लें, आपको नहीं डालने आप ना भी डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो है पेपरिका से इसकी थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। ठीक है, पेपरिका डालें। ठीक है जनाब। हाँ जी आयशा, ब्राउनीज भी आ चुकी हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी क्यूट लग रही है, छोटी छोटी सी। मैंने इतना ना इसको 2 बाइट्स कट किए। आपको अगर पूरी बड़ी कट करनी है वो कर दें, और सर्व करते वक्त आप इसको 30 सेकंड्स का माइक्रो करें। फिर उसके बाद आप इस पर वनीला आइसक्रीम स्कूप भी लगा सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी ऊपर से डाल सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ना ईद के लिए या कोई स्पेशल गेस्ट आए ना, प्रेजेंटेशन करनी हो, हमने ना 1 स्पून और 1 फोर्क रखा और उसके ऊपर कोको पाउडर डस्ट कर दिया, और फिर वो ध्यान से हटा दिया, और जो एक्सेस है उसको आपने रोज पेटल से यही मैं देख रही हूँ, बड़ी फैंसी प्रेजेंटेशन दी ठीक है आयशा है, ने ये इसको। कर दिया। अच्छा, ये मैंने इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगाए। ये बनते हैं तकरीबन 1 बाइट पीस, 1 2 बाइट ना 20 to 22 पीसेस बन जाते हैं इस बैच में। तो आप अगर 2 बैच बनाना चाहें आप 2 भी बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, और आप भी बनाएं और ईद पे गिफ्ट करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। आज तो हमने दोनों ऐसी डिशेस बनाई हैं आयशा जो हम मतलब ऐसी हैं कि आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी लगेंगी। आपने एक चीज़ नोट की, मोमोस आपसे बड़ा मैच कर रहे हैं। मैं भी यही देख रही थी कि मैं तो आज इस डिश ऐसी लग रही है, पूरी रंग बिरंगी। तो उम्मीद है हमारे नाजरीन को हमारी आज की ये डिशेस पसंद आई होंगी। रमज़ान दस्तरखान में हिसाब से आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे उसाफ़े रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में। और अब हमारा एक खुसूसी सेगमेंट भी है किस्सुल अंबिया। और हम लोग ने कल छोड़ा था बनी इसराइल का किस्सा पे हम चल जी रहे हाँ, थे। बनी दुआ इसराइल पर का हमने किस्सा छोड़ा था, और दुआ थी जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
حضرت اسماعیل کی طرف دیکھا, حضرت ہاجرہ کی طرف دیکھا, اور دعا کی. جب تک وہ دکھتے رہے تو دعا نہیں کی, لیکن جب وہ نہیں دکھے تو دعا کی ہے. یہیں سے اس قصے کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب. پروفیسر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر وہ دعا کے قصے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے آپ ختم کریں گے, اگلے دن ہم نے وہیں سے سٹارٹ کرنا, تو وہیں سے دیکھیں. میں ہم اس کو کل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. کل ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی تھی. قرآن حکیم نے اس دعا کا من و عن جو ہے وہ کیا ہے متن نقل کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہے اللہ میں ان کو, ان سے مراد یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, میں ان کو کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ بواد غیر ذی زرع, ایسی جگہ پہ چھوڑ رہا ہوں جو بیابان ہے, بیاب و گیا ہے, جہاں زندگی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کوئی اور نہیں دکھ رہا سوائے یہ دونوں ہی. ٹھیک, اب تو نے کرنا کیا ہے الہی؟ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے اللہ تو نے ایسا کرنا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جو ہے وہ جھکا دے. ٹھیک, افئدۃ من الناس, آگے یہ ہے کہ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات, اور تو نے انہیں روزی دینی ہے. روزی کس چیز کی؟ پھلوں کی. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. ٹھیک ہے, یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی نظروں سے جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ اوجل ہو گئے. اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم جا رہے تھے تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کی وجہ سے, اللہ کی خاطر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ جملہ تھا. اب چند دن جو ہے توشہ تھا حضرت ہاجرہ کے پاس, ایک مشکیزہ تھا پانی کا, اس کے علاوہ کچھ خوراک تھی. چند دن کے بعد حضرت ہاجرہ سے جب وہ خوراک ختم ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے یہ دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے بھلک رہا ہے, خود بھی وہ بھوکی اور پیاسی تھی. اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ خوراک کی تلاش شروع کر دی, پانی کی تلاش شروع کر دی. وہ تو اس جگہ تھی جہاں پانی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے, زندگی تو تھی ہی نہیں وہاں نا, پہلے کوئی تھا ہی نہیں. اس لیے اب انہوں نے کیا کیا, ان کے سامنے ایک پہاڑی تھی. حضرت ہاجرہ نے بھی دیکھی کتنا خوبصورت منظر جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے, اور کیا خوبصورت ہے یہ. حضرت ہاجرہ جو ہے جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ نظر آتے رہے, آہستہ آہستہ چلتی رہی, اور جو ہی حضرت اسماعیل آنکھوں سے اوجل ہوتے حضرت ہاجرہ دوڑ لگا دی, بھاگنا شروع کر دی. وہ جو صفا مروہ کا سارا قصہ ہے کہ جہاں سے آپ لائٹنگ لگی ہے تو آرام سے چلیں گے, اس کے علاوہ آپ یہ بھاگ کے بالکل چلیں گے. بے نہیں ہے حضرت ہاجرہ کی وہ واک ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک یہ بھی دیکھیں نا, وہی سنت ہے جو اللہ نے زندہ کروائی. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ کے محبوب لوگ جو ہیں ان کی اداؤں کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ہاجرہ پہلے ایک پہاڑی تک گئی, اب اس پہاڑی پہ پہنچی, دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا. پھر دوسری پہاڑی تک ایسے ہی دوڑتی ہوئی گئی, اور انہوں نے جب 7 چکر مکمل کیے نا, تو 7 چکر مکمل کرنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل جس زمین کے اوپر ہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ چشمہ ابل رہا ہے, پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے, اور وہ پانی بہنے کے بعد جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ پانی جو ہے وہ پھیل رہا ہے تو انہوں نے فوراً پانی کو کہا زمزم. رک جا. آج تک جو ہے وہ نام کیا ہے؟ زمزم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر جا, ٹھہر جا, ٹھہر جا. زمزم کا معنی یہ ہے. وہ رک گیا. اب حضرت ہاجرہ خود بھی پانی پی رہی ہیں, حضرت اسماعیل کو بھی پانی پلا رہی ہیں. اب حضرت ہاجرہ جو ہے ان کے سامنے ایک پہاڑی تھی جہاں آج بیت اللہ شریف ہے, یہاں بنا ہوا کیا ہے؟ بیت اللہ شریف. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھیں تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ غیب سے انہیں آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب آواز دینے کے بعد کہتا ہے کہ ہے ہاجرہ تم اللہ کے برگزیدہ ہو, چنیدہ ہو, اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور اس نے اپنے پر جو ہیں اس کو زمین کے اوپر مارا اور پانی نکل آیا, اور وہی آب زمزم ہے. ٹھیک ہے, حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک پہاڑی تھی. اب یہ زمزم جو ہے وہ بہتا تھا, بارش ہوتی تھی تو اس پہاڑی کے اوپر بارش نہیں ہوتی تھی. ٹھیک, اور فرشتے نے اور اللہ رب العزت نے دیکھی اس پہاڑی کا کیا انتظام کیا کہ آج وہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے, اللہ کا گھر بنا ہوا ہے, جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں, جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں دونوں آباد ہیں, کوئی تیسرا نہیں ہے. اچانک حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ ایک دن ایک قبیلہ جس کا نام بنو جرہم آتا ہے, ٹھیک, وہ قبیلے والے جو ہے وہ کہیں سے سفر کر کے آ رہے تھے, اچانک یہاں پہنچے. جب وہ یہاں پہنچے تو ان کو پانی کی طلب ہوئی. جب ان کو پانی کی طلب ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ یہ تو جنگل ہے, یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اچانک انہیں آسمانی پرندے ایک جگہ اڑتے ہوئے دکھائی دیے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے یہاں پانی ہو, اور وہ چل کے وہاں چلے گئے.
جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی ہے، اور پانی اتنا میٹھا ہے کہ جس بندے نے وہ پانی چکھا تھا اس نے آ کے قبیلے والوں کو کہا، سارے قبیلے والے چل کے وہاں چلے گئے. بیسیکلی عرب میں کڑوا پانی ہوتا ہے یا نمکین پانی ہوتا ہے. نمکین پانی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خیر اس پانی کی تو داستان ہی الگ ہے نا، اس پانی کے متعلق تو بہت بے شمار فضائل بھی ہیں. ٹھیک، وہ قافلے والے وہاں پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اب انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں آباد ہونے کی اجازت طلب کی. حضرت ہاجرہ نے وہاں آباد ہونے کی اجازت تو دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ پانی کے اوپر جو ہے وہ میرا قبضہ رہے گا، کوئی دوسرا جو ہے وہ پانی کے اوپر قابض نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اور بعد ازاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ قبیلہ وہاں آباد ہوا، وہ بے آب و گیا زمین جہاں کچھ بھی نہیں تھا، زندگی تھی ہی نہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت ترین زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور پھر اسی قبیلے بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کی کیا ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے. جس بیوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر بعد میں حضرت اسماعیل نے کیا کر دیا تھا؟ طلاق دے دی. ٹھیک ہے. جب وہ آئے تھے چوکٹ پہ اور وہ چوکٹ پہ ان کو اچھا رسپانس نہیں ملا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی تھی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ کیا تھا. ابھی تک ہم بنی اسرائیل سے نکلے نہیں ہیں، آگے بھی ہم بنی اسرائیل میں ہی رہیں گے، چلتے جا رہے ہیں، لیکن ہم قرآنک ٹیکسٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر، یعنی متن قرآن جو ہے اس کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ طلاق ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو، تو اس کے بعد ہم بنی اسرائیل کے اوپر آئے. اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی تھی سارے جہانوں کے اوپر، وانی فضلتکم علی العالمین کے لفظ تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانیاں، انہوں نے کیا کیا؟ تعصب پرستی، انہوں نے کیا کیا؟ من مرضی، وہ مذہب کو اپنے مطابق چلانا شروع ہو گئے، تحریف کی طرف چلے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام تھے ان کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا تھا ان کو وہی کرنا شروع ہو گئے. تو پھر اللہ نے ان سے وہ فضیلت چھین لی، اور وہ فضیلت ابھی کس کے پاس ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ابھی وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ فضیلت کیا کر دی؟ عنایت کر دی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں 144 نمبر لیکن وہ ایک چھوڑی سی کٹ کروں گا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تامرون بالمعروف، جب تک ہم تامرون بالمعروف اور وتنہون عن المنکر والے کام نہیں کریں گے تو ہم سے بھی یہ فضیلت اوپر نیچے ہو جائے گی. الٹیمیٹ ہمارے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے ہی کیا؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ہمیں جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے وہ اسی محنت کی وجہ سے دی گئی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے آئینے کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، اپنے من کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اجلا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، 144 نمبر آیا پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ آیا بنیادی طور پر تبدیلی قبلہ کی طرف جو ہے وہ بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے نا، ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی ان دونوں کے درمیان نماز پڑھتے تھے، اس سے آگے کبھی نماز نہیں پڑھی. ان دونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کرتے تھے تو کعبہ سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بالکل سیدھ میں ہوتا تھا. اللہ. ٹھیک. یعنی دونوں کی طرف اللہ کے رسول کا جو ہے وہ کیا ہوتا؟ رخ ہوتا. اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو کعبۃ اللہ شریف اللہ کے رسول کے پیچھے پشت کی طرف آ جاتا. آپ کا منہ جب بیت المقدس کی طرف ہوتا تو رخ آپ کا کس طرف ہو جاتا؟ پشت آپ کی کس طرف ہو جاتی؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور رخ آپ کا ہوتا بیت المقدس کی طرف. لہٰذا پھر انہوں نے تبدیل اللہ کے رسول کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور یہ ان کو کوفت ہوتی تھی کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ میرے پیچھے کیوں ہے. اللہ کے رسول بار بار دل ہی دل میں یہ سوچتے تھے. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ دیکھیے اس دن جس دن یہ قبلہ جو ہے وہ بدلتا ہے نا، اللہ کے رسول حضرت بشر بن برا ان کے گھر جو ہے وہ دعوت پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. اور اللہ کے رسول وہاں دعوت پہ ہیں، وہیں ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو گیا. اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا چکے ہیں، اور 2 رکعت پڑھانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ 2 رکعت پڑھانے کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا. اللہ کے رسول نے وہیں سے اپنے آپ کو موڑ لیا. اور یہ مسجد قبلتین وہیں پہ ہے، یہی بات کرنے لگا تھا. یہیں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے اور اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہا. ٹھیک ہے. وہیں سے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ رخ موڑ لیا. سارے صحابہ نے بلا چون و چرا اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا. حضرت بشر بن برا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ نماز ہو رہی تھی اور لوگ رکوع میں تھے، تو انہیں یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اب جب انہیں یہ اطلاع پہنچی تو وہ فوراً اپنا رخ پھیر کر بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ میں جب یہ اطلاع پہنچی تو وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک وہ لوگ جو ہے مڑ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جو ہے اپنے قبلے کو کیا کر لیا؟ بدل لیا. اب میں اس کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کس کا قبلہ تھا؟ بنی اسرائیل کا. اور یہ جو بنو اسحاق، یہ بنو یعقوب تھے، جب اللہ کے رسول ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ تانے دیا کرتے تھے. دوسرا، ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں، مطلب دین ہمارا ہی ہے، ہمارا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے دین پہ ہماری اجارہ داری ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں موفیاس کا راج ہوتا ہے نا ہر چیز پہ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سوری
سوری ٹو سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات علماء کو یہ بات بری لگ جاتی ہے، آج کل ہمارے علماء نے بھی دین کے اوپر جو ہے وہ اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی خواہش کا احترام اللہ رب العزت کتنا کر رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اللہ کے رسول سے تعلق دیکھیے، کوئی سوال نہیں پوچھا ہی نہیں، نماز میں کھڑے ہیں، حالانکہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے پڑھی جا رہی ہے، مگر اللہ کے رسول جو ہی رخ پھیرتے ہیں صحابہ الٹے پاؤں ویسے ہی پھر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اقتدا کرتے ہیں۔ بتانا ان ساری چیزوں سے کیا مقصود ہے کہ اصلاً جو دین ہے وہ بنیادی طور پر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اتباع ہے، آپ علیہ السلام کا عشق ہے اور عقیدت ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل جو بنیادی طور پہ ایک فضیلت والے تھے، ان سے یہ ساری چیزیں چھیننے کی وجہ ہی یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کی جو ہے وہ اتباع نہیں کی تھی، اور ان قصص کو جو قرآن بیان کرتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عبرۃ لأولی الالباب، کہ ہم کیا کریں؟ عبر حاصل کریں، ہم جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، ہمیں جس کے لیے بہتر کہا گیا ہے وہ کام کریں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بالکل یہی سے آغاز کریں گے۔ کل بھی بہت شکریہ شہباز علی عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہمارا خصوصی سیگمنٹ کا آغاز ہوگا پیغام حق، جس میں آپ کو جوائن کریں گے مفتی ریاست حسین شاہ صاحب۔ مجھے اور حسنین کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 8 کے حوالے سے ہے کہ جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر ہم ان پر فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے اٹھ کر کلام کرتے اور ہم ان پر ہر چیز جمع کر لیتے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے۔ لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، جہالت کی بات کرتے ہیں، اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: وَإِن طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اگر ایک جماعت مان لیتی ہے اور ایک انکار کر دیتی ہے تو آپ انتظار کیجئے کہ میرا رب فیصلہ فرما دے۔ آپ کا کام ہے پہنچاتے رہنا، ہدایت دینا نہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت ہدایت کے منافی ہے، اور آخری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، ہدایت دینا نہ دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ہمارے لیے یہ دونوں آیتیں یہ پیغام رکھتی ہیں کہ اس منصب کو پہچانیے جو امت محمدیہ کا منصب ہے، امت محمدیہ کے ہر فرد کا منصب ہے کہ اس نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے تناظر میں۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کس قدر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے، لوگوں کی خیر خواہی کے حوالے سے اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کرتا رہے۔ تو ان میں سے پہلی ذمہ داری کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اپنا تعلق، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن۔ وہ شیطان جو تھے کچھ انسانوں میں سے تھے، کچھ جنات میں سے تھے، جن میں سے بعضوں کو پھیری ہوئی باتیں، وسوسے ڈالتے تھے اور دھوکے کا وہ شکار تھے۔ تو اس لیے انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان دھوکے کا شکار نہ ہو اور فریب کا شکار نہ ہو، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کا تعلق واسطہ ہو، تاکہ وہ اچھی بات سیکھنے والا اور ان کو اچھی بات سکھانے والا بن سکے۔ ورنہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف ظاہری طور پر منہ پہ تعریفیں کر کے
جس کو کہتے ہیں نا شیرہ لگا کے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کہہ دیں گے، دھوکہ دیں گے دوسروں کو کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، اور انسان کو اس انداز سے ہلاکت اور بربادی کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تعداد کو نہیں بلکہ معیار کو دیکھا جائے، اپنے معیار کو اعلیٰ رکھا جائے۔ ایک داعی کے ساتھ اگر اس کی دعوت کو قبول کرنے والا ایک شخص ہے تو وہ ایک شخص بھی معیاری ہونا چاہیے، وہ سچا ہونا چاہیے، وہ دل و جان سے آپ کے ساتھ جب ہوگا تو یہی ایک آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اگر منافقت کے ساتھ اوپر سے بہت سارے لوگ ساتھ ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں منہ پہ، لیکن جب سامنے نہ ہوں تو پھر وہی جڑیں کاٹتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت زیادہ بھی جمع ہو جائیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے آپ کی بات سننے کے لیے، لیکن ان میں اخلاص نہیں ہے، ان میں آپ کے ساتھ دلی محبت نہیں ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں وہ سچے نہیں ہیں، صرف ظاہری طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ اور انسان اگر اکثریت کو دیکھتا رہے تو سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ اس کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی پیروی کریں تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ یہ لوگ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اکثریت کو دیکھ کر چلنے والے ہیں۔ تو آپ نے اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے اپنے معیار کو اعلیٰ بنانا ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان کسی میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معیار کو مضبوط رکھے، اس کے ساتھ چلنے والا ایک شخص ہو یا 1,00,000 ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا معیار صحیح ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ من چاہی زندگی سے اجتناب کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش نفس کی بھی پیروی کروں گا، میں اپنی مرضی کی زندگی بھی گزاروں گا، دعوت کا کام بھی کر لوں گا، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے خود بھی رب کی چاہی ہوئی زندگی گزارے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، کہ بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے خیالات کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور تیرا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی تنہائی کو پاک اور صاف کیا جائے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان اپنی تنہائیوں کو پاک کر لے۔ تو ایک داعی، ایک مزکی، ایک مصلح، ایک مومن، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تنہائی کو بھی پاک رکھے۔ جہاں اس نے اپنے ظاہر کو پاک رکھنا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم کے تحت، جہاں اس نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے۔ تنہائی کو پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنہائی تو پاک کر لے لیکن لوگوں کے سامنے اچھا نہ ہو، سامنے بھی اچھا ہو اور تنہائی میں بھی اچھا ہو، کیونکہ تنہائی میں برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور انسان لوگوں میں تو ہو سکتا ہے کسی سے حیا کر جائے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کسی بھی وجہ سے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اس دور میں جب کہ موبائل کا فتنہ عام ہے، اس میں تو بہت بڑا امتحان ہے ہمارا سب کا کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھیں کہ کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے لیکن وہ راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ لوگ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب اللہ کی حرمتوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو ان حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔